बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं शाज़िया और मेरी तरफ़ से मेरे तमाम देखने वाले बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरा बेटा आप सब लोग घर पे ठीक ठाक होंगे और अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे होंगे। हमने इससे पहले उर्दू ए के असबाक और नज़म, हम्द और नात को देखा था। इसके अलावा हमने चाँद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन को भी देखा। आज हम थोड़ा सा ग्रामर को देख लेते हैं। बच्चों को ग्रामर वैसे भी आसान लगती है। तो जैसे मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं तो उस पर देखेंगे आप कि दरख्वास्त मैंने लिखी है। आज हम 1 से 2 दरख्वास्तें भी पढ़ेंगे। दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी। सबसे पहले हम दरख्वास्त का मतलब देख लेते हैं, फिर हम बीमारी की दरख्वास्त की तरफ आएंगे। दरख्वास्त लिखने का बेसिकली तरीका क्या होता है, दरख्वास्त को कहते क्या हैं, आए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दरख्वास्त का मतलब होता है इल्तिजा करना। इसे अर्ज़ी भी कहा जाता है। दरख्वास्त किसी ख़ास मकसद के लिए लिखी जाती है। दरख्वास्त लिखने के यानी कि एप्लीकेशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उसके चंद असूल दर्ज झेल है। यानी कि दरख्वास्त लिखने के कुछ असूल होते हैं जो मैं आपके सामने अब पढ़ूँगी। सबसे पहले दरख्वास्त का उन्वान लिखा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, हमने सबसे पहले ये उन्वान लिखा, उसके बाद हमने यही उन्वान अब हमने यहाँ पे भी लिखना है। सबसे पहले दरख्वास्त का उन्वान लिखा जाता है। उन्वान के बाद पहली सतर में जिसको दरख्वास्त लिखी जाती है उसका नाम, ओहदा, पता वगैरह लिखा जाता है। अब हमने ये देखना है हम दरख्वास्त किसको लिख रहे हैं। क्या हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, क्या हम हेड मास्टर को लिख रहे हैं, हम किसको लिख रहे हैं। तो हमारी दरख्वास्त जो है वो प्रिंसिपल का नाम है, तो हम वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, कॉमा, अलिफ डैश बे डैश जीम स्कूल और फिर ख़त्मा का निशान। दूसरी सतर में जनाब अली लिखते हैं। तीसरी सतर यानी कि लाइन में मोहतमाना अंदाज में दरख्वास्त लिखने का आगाज़ किया जाता है। ख्याल रहे कि दरख्वास्त मुख्तसर मगर बामकसद होनी चाहिए। आखिर में नवाजिश होगी, ममनून, शुक्रगुजार रहूँगा वगैरह जैसे अल्फाज लिखे जाते हैं। इख्तिताम पर दरख्वास्त गुजार के अल्फाज, फिर दाएं तरफ अपना नाम, जमात, पता और नाम के ऐन सामने दाएं जानिब तारीख लिखी जाती है। ये तो दरख्वास्त के बारे में हमने पढ़ा कि दरख्वास्त का मतलब क्या होता है, इल्तिजा करना, गुजारिश करना। इसे अर्ज़ी भी कहा जाता है। हमने पढ़ा दरख्वास्त किसी ख़ास मकसद के लिए लिखी जाती है। दरख्वास्त लिखने के चंद असूल मैंने आपके सामने पढ़े। आए अब हम अपनी दरख्वास्त की तरफ चलते हैं। सबसे पहली जो हमारी दरख्वास्त है वो है दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी। सबसे पहले हमने ऊपर हेडिंग देनी है दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी की। फिर हम लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, कॉमा, अलिफ बे जीम स्कूल। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीक़ाकार क्या है कि आपने मार्जिन लाइन लगा ली दोनों साइडों पे और आपने इसको सेंटर ऑफ द पेज पे लिखना है। लिखना एक ही लाइन में। अगर आप समझते हैं कि आपकी ये बखिदमत से लेके स्कूल तक लिखा हुआ एक लाइन में पूरा नहीं आएगा तो आपने इसको मार्जिन लाइन के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ लिखने का एक तरीक़ाकार होता है, खूबसूरती होती है जिससे चीज़ अच्छी लगती है। तो बेसिक इसका जो तरीका है वो सेंटर ऑफ यानी कि पेज के दरमियान से हम इसको लिखते हैं। लेकिन लिखते एक ही लाइन में है। हमने बखिदमत से लेके स्कूल तक एक ही लाइन में लिखना है। फिर बखिदमत के बिल्कुल नीचे हमने लिखना है उन्वान। उन्वान में हम क्या लिखेंगे, जो भी हम दरख्वास्त तहरीर करेंगे उसी का उन्वान लिखेंगे। जैसे ये अब हम कौन सी कर रहे हैं, दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी, हमने यहाँ लिख दिया दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे लिखा दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट की मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा उन्वान क्या हो जाएगा, दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट। या अगली मैं पढ़ा सॉरी जी, उन्वान हो जाएगा दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट। अब जब हम वो पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमारी जो है दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी है, हमने उन्वान तक देख लिया। इन दोनों के दरमियान में हमने जनाब आली लिखा और हमने नदाया फजाइया का निशान डाला। इसके बाद हम अपनी दरख्वास्त देखते हैं। जैसे आपने मेरे पीछे देख रहे हैं लिखी हुई है, अदब से गुजारिश है कि मुझे चंद रोज़ से नज़ला और बुखार है, सर में शदीद दर्द है और कमज़ोरी की वजह से चलने फिरने से कासिर हूँ, यानी कि चल फिर नहीं सकता। इस वजह से मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। बराह करम या मेहरबानी फरमा कर मुझे जितने दिन की आप छुट्टी लेना चाहते हैं आप उतने दिन की छुट्टी लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखी है
15 تا 17 मई 2025 اس میں ہم مہینہ اور سال بھی ضرور لکھتے ہیں۔ 3 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم نے لکھا درخواست گزار، اگر لڑکیاں لکھنا چاہیں گی تو وہ طالبہ، اور اگر لڑکے لکھیں گے تو طالب علم، جماعت ششم فریق اے۔ اور اس کے بعد ہم لکھیں گے رے اڑے زے۔ ہماری یہ تینوں لائنیں آپس میں پیرالل ہوتی ہیں، بیسیکلی یہ تینوں ہی پیرالل ہیں، لیکن یہ کیونکہ میں نے طالبہ لکھا ہے شاید اسی لیے آپ کو یہ تھوڑی سی باہر لگ رہی ہو، لیکن یہ تینوں ہی ہم آپس میں ایک دوسرے کے نیچے ہی لکھتے ہیں۔ یہ طالب علم یا طالبہ والی لائن کے بالکل دائیں سائڈ پہ مارجن لائن کے ساتھ ہم اپنی ڈیٹ ڈالیں گے، اور ڈیٹ ڈالنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم نے ڈیٹ ڈالی، ہم نے اس کے بعد چھوٹا سا ختمہ کا نشان ڈالا، ہم نے منتھ ڈالا، اور اس کے بعد ہم نے ایئر لکھ کے اپنا سن لکھ کے 2025 ہم نے اپنی درخواست جو ہے وہ وہاں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ بولتی ہوں، دیکھیے گا میری بیک پہ لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ سینٹر آف دا پیج سے ہم سٹارٹ کریں گے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے سینٹر آف دا پیج سے درخواست پہلی لائن میں بخدمت جناب پرنسپل کوما الف بے جیم اسکول نہیں آ رہا ایک لائن میں، تو آپ اس کو مارجن لائن کے ساتھ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ ایک ہی لائن میں آنا چاہیے یہاں تک۔ اس کے بعد ہم بالکل بخدمت کے نیچے اپنا عنوان تحریر کریں گے۔ عنوان کیا ہے؟ درخواست برائے رخصت بیماری۔ اس کے بعد ہم سینٹر میں ان دونوں بخدمت اور عنوان والی لائن کے بعد سینٹر میں ہم لکھیں گے جناب علی، ہم نے ندائیہ فجائیہ کا نشان ڈالا، اور اس کے بعد ہم اپنی درخواست شروع کریں گے۔ ادب سے گزارش ہے کہ مجھے چند روز سے نزلہ اور بخار ہے، سر میں شدید درد ہے اور کمزوری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہوں، اس وجہ سے میں اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ براہ کرم جن ڈیٹس کی، جن تاریخ کی آپ چھٹی مانگ رہے ہیں ان کا لکھیں گے، کی رخصت عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ کی 3 لائنوں میں درخواست گزار، طالب علم، جماعت ششم فریق اے، جس فریق میں جس سیکشن میں آپ پڑھتے ہیں آپ وہ لکھیں گے، اور اس کے بعد رے اڑے سے، اور طالب علم والی لائن کے دائیں سائڈ پہ آپ مارجن لائن کے ساتھ تاریخ لکھیں گے جس تاریخ کو لکھی جا رہی ہے۔ امید ہے میرا بیٹا آپ کو درخواست برائے رخصت بیماری بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ۔ درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ لکھتے وقت بھی ہم غلطی کر دیتے ہیں، اس کو بھی آپ دھیان سے لکھیں گے۔ حصول سرٹیفکیٹ، اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے اور اس کے لیے آپ درخواست لکھ رہے ہیں۔ سیم پیٹرن ویسا ہی ہوگا، بخدمت جناب پرنسپل کوما الف بے جیم اسکول فل سٹاپ آپ کا ختمہ کا نشان آ جائے گا۔ سیم ایسے ہی یہاں پہ عنوان جو ہے، اگر ہماری درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ ہے تو ہم یہاں عنوان میں لکھ لیں گے درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ۔ یہاں پہ اب بیماری کی نہیں آئے گی، اگر سرٹیفکیٹ کی ہے تو سرٹیفکیٹ ہی کی آئے گی۔ اس کے بعد پھر ان دونوں لائنوں کے بالکل درمیان میں ہم لکھیں گے جناب علی۔ درخواست جو ہے وہ آپ کے 6 کے پیٹرن میں جتنی بھی درخواستیں ہیں سب کا پیٹرن لکھنے کا انداز سیم ہے، لیکن صرف فرق عنوان سب کا مختلف ہوتا جائے گا۔ جو آپ درخواست لکھیں گے وہی آپ عنوان میں تحریر کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں گے درخواست آپ ہیڈ ماسٹر کے نام لکھ رہے ہیں، ہیڈ مسٹرس کے نام لکھ رہے ہیں، آپ پرنسپل کے نام لکھ رہے ہیں، جس کے نام آپ سے درخواست پوچھی جائے گی آپ وہی درخواست بخدمت جناب اس کو لکھیں گے۔ ہم نے پرنسپل کے نام پوچھا اسی لیے ہم نے لکھا بخدمت جناب پرنسپل۔ حصول سرٹیفکیٹ کو دیکھتے تھے۔ گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت ششم کا طالب علم ہوں۔ سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ میں آپ کے اسکول میں ششم جماعت 6ٹھی جماعت میں کا طالب علم ہوں، 6ٹھی جماعت میں پڑھتا ہوں۔ میرے والد صاحب گورنمنٹ ملازم ہیں۔ گورنمنٹ ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے۔ اگر آپ کو گورنمنٹ لکھنا مشکل لگ رہا ہے تو آپ سرکاری بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ اب ان کا تبادلہ کراچی ہو گیا ہے، ان کا ٹرانسفر جب ظاہری بات ہے اگر آپ سرکاری محکمے میں ہیں، کسی گورنمنٹ کے محکمے میں، تو آپ کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے والد صاحب کا بھی تبادلہ
کراچی ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پورا خاندان کراچی منتقل ہو رہا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، والد صاحب اگر کراچی جائیں گے تو سب اہل خانہ کو بھی جانا پڑے گا، خاندان والوں کو بھی جانا پڑے گا، گھر والوں کو جانا پڑے گا، تو کہہ رہے ہیں گھر والے بھی کراچی منتقل ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں اپنی تعلیم یہاں جاری نہیں رکھ سکتا۔ جب گھر والے سب کراچی چلے جائیں گے تو میرا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، میں یہاں اکیلا یا اکیلی نہیں رہ سکتی، اس لیے اس صورتحال میں یہاں میں اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا، اس لیے مہربانی فرما کر مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عنایت فرمائیں۔ اس لیے آپ مہربانی فرما کر مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ دے دیں تاکہ میں کراچی کے کسی اچھے اسکول میں داخلہ لے سکوں۔ عین نوازش ہوگی۔ درخواست گزار، پھر ویسے ہی یہ تینوں لائنیں پیرالل آ جائیں گی۔ درخواست گزار طالب علم جماعت ششم فریق اے اور رے اڑے زے، اور طالب علم والی لائن کے بالکل پیرالل رائٹ سائڈ پہ آپ یہاں سے دیکھیں گے کہ آپ کی ڈیٹ ڈالیں گے جس ڈیٹ کو آپ تحریر کرنے ہیں۔ امید ہے میرا بیٹا یہ دونوں درخواستیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ دونوں کا طریقہ کار سیم ہے، لیکن صرف اتنا ہے کہ آپ نے اگر سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ درخواست کس کے نام ہم نے لکھنی ہے، پرنسپل کے نام کے ہیڈ ماسٹر کے نام۔ اگر پرنسپل کے نام ہے تو میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا، پھر آپ اس کے نیچے عنوان تحریر کریں گے، پھر جناب عالی، پھر اپنی پوری درخواست تحریر کریں گے۔ عین نوازش ہوگی کہ بعد آپ اپنا بعد میں لکھیں گے درخواست گزار طالب علم جماعت ششم فریق اے رے اڑے سے، اور پھر تاریخ لکھ دیں گے۔ جی میرا بیٹا، آپ کو امید ہے کہ پہلی جو درخواستیں دو میں نے ابھی آپ کو پڑھائی ہیں، درخواست برائے رخصت بیماری اور درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ، آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اپنی ایک اور درخواست دیکھتے ہیں، درخواست برائے فیس معافی۔ اب میں نے اس کو رب نہیں آپ کے لیے کیا، اس کی وجہ کیا ہے رب نہ کرنے کی، کہ آپ اسی میں ہی دیکھتے جائیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی چینجز لے کے آتے جا رہے ہیں۔ بیسک لکھنے کا جو اوپر لکھنے کا بخدمت جناب پرنسپل آپ کا سیم ہے، آپ کا جناب عالی سیم رہے گا، آپ کا نیچے کی اینڈنگ سیم رہے گی، لیکن صرف فرق کہاں پہ آئے گا، عنوان میں آپ کے آئے گا اور آپ کے پوری جس بارے میں آپ سے درخواست پوچھی جا رہی ہے۔ آج کے تیسری درخواست جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، درخواست برائے فیس معافی۔ سیم ویسے ہی ہم اس کو لکھنا سٹارٹ کریں گے، بخدمت جناب پرنسپل، کاما، الف ڈیش بے ڈیش جیم اسکول، خاتمہ کا نشان آگے آ جائے گا۔ یہ ہمارا پھر دوبارہ بتا رہی ہوں ایک ہی لائن میں آئے گا، لیکن اس کے جو لکھنے کا اصل طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیج کے صفحے کے سینٹر سے سٹارٹ کر کے، سینٹر سے تھوڑا پہلے سٹارٹ کر لیں اور پھر آپ نے لکھنا ہے، لیکن لکھنا آپ نے ایک ہی لائن میں ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا ایک لائن میں پورا نہیں آئے گا تو آپ اس کو مارجن لائن کے ساتھ یعنی کہ پیج کے شروع سے بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک لائن میں ہی آنا چاہیے۔ بالکل اگلی لائن میں ہم لکھیں گے، اب یہاں پہ اب ہم کیونکہ درخواست برائے فیس معافی کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارا کیا آ جائے گا، درخواست برائے فیس معافی۔ ہمارا عنوان کیا آ جائے گا، درخواست برائے فیس معافی۔ ہمارا عنوان چینج ہو جائے گا، باقی سب کچھ ہمارا ویسا ہی رہے گا۔ بالکل اسی طرح ہی جناب عالی سینٹر میں آ گیا، ہم نے یہی اسی طرح تحریر کرنا ہے۔ ادب سے گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت ششم کا طالب علم ہوں۔ اگر یہاں پہ گرلز لکھنا چاہیں تو وہ بے شک لکھ سکتی ہیں، جماعت ششم کی طالبہ ہوں۔ میں ایک نہایت غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔ میرے والد صاحب کی آمدنی ان کی انکم قلیل ہے۔ قلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، کم ہے۔ اور قلیل کیسے لکھا جائے گا میرا بیٹا، یہ دیکھیں قلیل نقطوں والے کاف سے ہم لکھیں گے قلیل۔ جی میرے والد صاحب کی آمدنی قلیل ہے، اس قلیل آمدنی میں، اس کم آمدنی میں ایک غریب شخص کا اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہے، اس لیے میرے والد صاحب ہمارے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ کم آمدنی ان کی ہے، اور اس کم آمدنی میں ایک غریب شخص کا اپنے بچوں کی پرورش کرنا، پیٹ پالنا بہت مشکل ہے، کیونکہ گھر میں کمانے والے صرف میرے والد صاحب ہی ہیں۔ اس لیے میرے والد صاحب ہمارے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ میرے تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ میرے اساتذہ بھی میرے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں،
اور لیکن غربت میری تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے. میں پڑھنا تو بہت زیادہ چاہتی ہوں لیکن غربت جو ہے وہ میری تعلیم کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے. میرا تعلیمی ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے. میں ہر جماعت میں اول پوزیشن حاصل کرتا ہوں یا کرتی ہوں. میرے تمام اساتذہ کرام میرے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں. میرے تمام جو اساتذہ ہیں وہ بھی میرے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے ہیں. ان حالات میں براہ کرم میری فیس معاف فرما دیں تاکہ میں اطمینان سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں. تو درخواست کر رہے ہیں کہ جس طرح کے میرے گھر کے حالات ہیں، میرے والد صاحب ہی ایک صرف کمانے والے ہیں اور ہماری جو فیملی ہے، خاندان ہے، ہمارا کنبہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس قلیل آمدنی میں ایک غریب شخص جو ہے اس کے لیے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو جاتا ہے. میرے والد صاحب میرے تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے اور میں تعلیم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. اساتذہ کرام میرے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں اور ان حالات میں اگر آپ میری فیس معاف کر دیں تو میں اطمینان سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں. عین نوازش ہوگی. اس کے بعد بالکل آخر میں سیم ویسے ہی درخواست گزار طالب علم جماعت ششم فریقے اور رے اڑیزے اور طالب علم والی لائن کے بالکل ہی ہم اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی کرنٹ ڈیٹ آ جائے گی جس ڈیٹ کو آپ یہ اپلیکیشن یہ درخواست تحریر کر رہے ہیں. جی میرا بیٹا، آج کے اس لیکچر میں اس میں آپ نے درخواستیں دیکھی. آپ کو سب سے پہلے درخواست کا میں نے مطلب بتایا، اس کے چند اصول لکھنے کے بتائے. پھر آپ کے سامنے ایک درخواست برائے رخصت بیماری تحریر کی. آپ کو بتایا ہے کہ وہ کس کے نام لکھی گئی ہے، پرنسپل کے نام لکھی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو درخواست برائے رخصت بیماری پڑھائی. آپ کو بتایا ہے کہ جو عنوان ہوگا وہی آپ کی جو درخواست ہوگی وہی آپ کا عنوان ہوگا. یعنی کہ میری درخواست تھی درخواست برائے رخصت بیماری، تو یہی میرا عنوان ہے. جب میں نے اپنی اگلی درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ لکھی تو میرا پھر عنوان چینج ہو گیا اور میرا عنوان ہو گیا درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ. یہاں آ جائے گا. اور اب میں نے آپ کو ابھی پڑھائی ہے درخواست برائے فیس معافی، اور جب میں درخواست برائے فیس معافی دیکھوں گی تو میری درخواست یہاں پہ عنوان آ جائے گا درخواست برائے فیس معافی. لکھنے کا طریقہ کار یعنی اوپر اور نیچے لکھنے کا طریقہ کار آلموسٹ سب کا سیم ہے، ماں سوائے کہ آپ درخواست لکھنے کا طریقہ کار سب کا ایک جیسا ہے. صرف فرق جو ہے وہ اتنا ہے کہ عنوان سب کا چینج ہوتا جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم سے جو درخواست مانگی گئی ہے ہم وہ درخواست تحریر کریں گے اور اس کے بعد اختتام کیسے کریں گے سب کا سیم ہے. درخواست گزار طالب علم جماعت ششم فریقے رے اڑیزے، اور ادھر سے ہم دیکھیں گے ہم نے طالب علم والی لائن کے آگے ہم نے اپنی تاریخ ڈال دینی ہے. امید ہے میرا بیٹا آپ کو درخواستیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.